बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अली वकार ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, हमास के जो कमांडर थे याहिया, उनकी शहादत के बाद और ये भी कहा जा रहा है कि हमास की जानिब से जो इसराइल के वजीर आजम हैं नेतन्याहू, उनके घर पर ड्रोन हमले की जो कोशिश की गई है, उसके बाद एक दफ़ा फिर मिडल ईस्ट जो है वो फ्लैश पॉइंट बन चुका है थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे मौके आए जो कि फ्लैश पॉइंट बने थे थर्ड वर्ल्ड वॉर के आगाज के लिए। उसमें जो है रूस और यूक्रेन की जो जंग है, उसके बाद भी ये समझा जा रहा था, जो वॉर एनालिस्ट थे वो ये कह रहे थे कि अब जो है वो तीसरी जंग अजीम जो है वो शुरू होने वाली है। और अब तक जितने माजी में वाकयात हुए हैं उसको अगर गिना जाए तो कमो बेश ये 26वीं दफा वर्ल्ड वॉर 3 का जो है अलार्म रिंग किया है। पूरी दुनिया में इसके खतरात जो है वो मंडलाना शुरू हो चुके हैं। माजी में कौन कौन से ऐसे जो बड़े कन्फ्लिक्ट थे जिसकी वजह से ये ऐलानात हुए कि अब जो है तीसरी जंग अजीम जो है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और हमास के साथ साथ हिजबुल्ला और उसकी बाकी जो दीगर प्रॉक्सीज हैं ईरान की, वो किस तरह इसराइल का सामना कर रही है, और इसराइल और ईरान की इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये अंदाजा हो कि इस वक्त इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है इस जो जंग की, जो तीसरी जंग अजीम जो किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। तो उसके लिए वीडियो देखिएगा मुकम्मल। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको तीसरी जंग अजीम के बारे में कुछ मजीद तफसीलात बताऊं, ये बताना आपको जरूरी है कि इस वक्त जो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है दुनिया में, वो ये मिडल ईस्ट में इसराइल का और ईरान के साथ साथ लेबनान और यमन, ये जो सेंट्रल मिडल ईस्ट है, यहाँ पर जो क्राइसिस चल रहा है, वॉर बाकायदा तौर पर जंग अब जो है उसको एक कहा जा सकता है कि वो छिड़ चुकी है। उसके बाद पूरी दुनिया जो है वो अब दो हिस्सों में डिवाइड होती नजर आ रही है। एक तरफ जो है यूरोपीय यूनियन और अमेरिका है, वो इसराइल के पीछे दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ रूस और चाइना वो ईरान की हमायत करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से अब ये फिर समझा जा रहा है कि एक फ्लैश पॉइंट जो है वो शामिल हो रहा है। तीसरी वर्ल्ड वॉर को ये एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस सारी कहानी में ईरान कैसे इन्वॉल्व हुआ, ईरान को कैसे क्यों वो मजबूर हुआ कि उसने कई दहाइयों बाद जो कि गल्फ वॉर है हुई थी, उसके बाद बराह रास्त किसी मुल्क ने इसराइल पर हमला किया था, और वो ईरान था जिसने अपने मिसाइल जो है वो 300 के करीब मिसाइल जो है वो दागे। तो इसराइल और फलस्तीन की जो वॉर है उसमें बराह रास्त कई रीजनल ममालिक भी शामिल हो चुके हैं, जिसमें ईरान भी शामिल हो गया, लेबनान भी शामिल हो गया, उसके बाद यमन भी शामिल हो गया, और इराक की तरफ से भी कोई ना कोई छोटा मोटा हमला जो है वो देखने में नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से ये एक रीजनल वॉर की जो है वो शक्ल इख्तियार करती चली जा रही। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि ईरान ने जो है इसराइल के ऊपर बाकायदा हमला किया है, इससे पहले भी वो बहुत सारे हमले जो है वो कर चुका है। लेकिन इस वक्त जो हमला ईरान ने सबसे पहले किया 13 अप्रैल 2024 को, ये मुनफरिद हमला इस वजह से था कि इसमें उन्होंने अपने 300 के करीब जो है मिसाइल इस्तेमाल किए, जिसमें 170 के करीब ड्रोन्स थे, जबकि 30 क्रूज मिसाइल और 110 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उसने इस्तेमाल किए। और सबसे बड़ा हमला इसलिए भी कहा जा रहा है कि इस दफ़ा उन्होंने अपना जो मिसाइल था ईरान का, वो जो उनका सबसे अच्छा सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का नाम उसको दिया गया था, वो उन्होंने इस्तेमाल किया। तो इसकी वजह से खतरात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने मजीद हैं। लेकिन ये जो हमला था ईरान का, ये इसराइल के ऊपर बराह रास्त हमलों में कई दहाइयों के बाद पहला ऐसा बड़ा हमला था, जो कि 1991 की गल्फ वॉर थी, जिसमें सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर मिसाइल दागे थे। उसके बाद ये ईरान ने ये इतना बड़ा हमला किया, और उसकी एक वजह ये बताई जा रही है, जो वॉर एनालिस्ट हैं, कि ईरान ने ये ऐलान किया कि उन्होंने शाम में जो उनकी एक एम्बेसी थी वहाँ पर इसराइल ने जो हमले किए, उसमें उनके मिलिट्री के बहुत सारे कमांडर भी शामिल थे, और इसके अलावा उनके रजा जैदी नामी जो सीनियर कमांडर थे, अल कुदस फोर्स के वो सरबराह माने जाते थे, वो भी उस एम्बेसी में मौजूद थे जिस वक्त ये इसराइल ने हमला किया शाम की एम्बेसी में। तो वो भी वहाँ पर शहीद हुए थे।
اور ایران نے اس پر خاصا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے یہ براہ راست ایران کی انٹیگریٹی اور اس کی سلامتی پر حملہ کیا ہے، جبکہ اسرائیل یہ دعویٰ کرتا رہا کہ یہ جو حملہ ہے یہ جو جس امبیسی میں جس کو ایران کہہ رہی ہے وہ بیسیکلی ایران امبیسی نہیں تھی بلکہ ایک ملٹری کیمپ تھا جو کہ حزب اللہ کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق تھا، اور وہاں پر ان کو ایران ٹریننگ دے رہا تھا اسرائیل کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے۔ اور اس کے بعد اب جو اسرائیل ہے اور ایران ہے اس کا کانفلکٹ اس لیے بھی تیز ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ایران جو ہے اسرائیل نے اپنا جو ڈیفنس ہے وہ مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے بہت ساری نئی ٹیکنالوجیز استعمال کی، جس میں آئرن ڈوم نامی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی انہوں نے استعمال کی، اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے بہت سارے ایران کے جو میزائل ہیں ان کو بھی، یہ جو 13 اپریل 2024 کو انہوں نے داغے تھے اس کو انٹرسیپٹ کیا۔ یہ جو آئرن ڈوم کی ٹیکنالوجی ہے اس پر کتنا خرچہ آتا ہے اور اس کے علاوہ اور کون سے ایئر ڈیفنس کے ایسے ان کے پاس ذرائع ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل اپنے آپ کو محفوظ بناتا ہے، یہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت اگر ڈسٹنس وائز دیکھا جائے تو ایران اور اسرائیل کے درمیان کم و بیش جو کم از کم فاصلہ بنتا ہے فضائی وہ 1000 کلومیٹر کا ہے، اور اس 1000 کلومیٹر کے لیے اگر ایک ڈرون جو ہے ایران سے اڑتا ہے اسرائیل کو پر حملہ کرنے کے لیے تو کم از کم اس کو 2 گھنٹے کا وقت لگے گا یہ سارا ڈسٹنس کور کرنے کے لیے۔ اور اس دوران اسرائیل جو ہے وہ اپنا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کیسے کرتا ہے، اس کے پاس 3 لیئر جو ہے ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔ سب سے پہلے آئرن ڈوم جو ہے اس وقت پوری دنیا میں جس کی شہرت ہے کہ وہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس کا ایک مضبوط نظام ہے، اس آئرن ڈوم کے ذریعے اسرائیل جو ہے وہ کم از کم زمین سے فضا میں 10 کلومیٹر اونچا یا 70 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے ارد گرد، وہاں پہ اگر کوئی میزائل اسرائیل کی طرف آتا ہے تو وہ اس کو بآسانی انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری لیئر جو اسرائیل کے پاس آتی ہے اپنے ایئر ڈیفنس کو لے کر، اس میں جو ڈیوڈ سلنگ نامی میزائل ٹیکنالوجی ہے جو کہ 15 کلومیٹر فضا میں یا زمین سے فضا میں اگر آپ جائیں تو اس کو، اور اس کے علاوہ اگر 300 کلومیٹر کا ریڈیس جو ہے اس کو وہ کور کر سکتا ہے، اس میں اگر کوئی میزائل آتا ہے تو وہ اس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو نظام ہے ان کے پاس، اور تیسرا جو میزائل سسٹم ہے وہ ایرو ایئر میزائل سسٹم ہے، اس کی بھی رینج کافی زیادہ ہے۔ تو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم تو ان کا بہت مضبوط ہے، لیکن یہاں پر جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اسرائیل کو اپنا ایک میزائل گرانے کے لیے جو دوسری طرف سے وہ ایرو سسٹم یا ڈیوڈ سلنگ یا آئرن ڈوم سے میزائل لانچ کرتا ہے، اس میں کم از کم اس کو $50,000 کا ایک جو ہے آئرن ڈوم کے ذریعے میزائل اس کو کاسٹ کرتا ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تک جو 13 اپریل 2024 کو جو ایران نے حملہ کیا تھا اسرائیل پر، اس پہ کم از کم ان کے $200 ملین کا خرچہ جو ہے وہ اسرائیل کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد جو ایران کے پاس بھی جو ان کی میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس قدر مضبوط ہے کہ جس طرح اب ایران نے اٹیک کیا تھا، اس اٹیک کے دوران بہت سارے ان کے میزائل مختلف مقامات پر گرے تھے، ان کا فتح جو میزائل ہے وہ ایران کی میزائل اس کی جو رینج ہے وہ 18,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ میزائل ٹریول کرتا ہے، جو کہ ہائپر سونک ہے، آواز کی رفتار سے کہتے ہیں 5 گنا زیادہ سپیڈ سے یہ جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کے پاس اور بہت سارے میزائل جو ہیں جو کہ راکٹ اور بیلسٹک میزائل کی صورت میں موجود ہیں۔ تو ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے میزائلز کی، یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ وہ اسرائیل تک اٹیک نہیں کر سکتے، بلکہ وہ دوسرے بھی شہروں تک اٹیک کر سکتے ہیں، ممالک تک اٹیک کر سکتے ہیں، اس کے پاس ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ہے۔ لیکن اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اس کی جو پراکسیز ہیں، حزب اللہ ہے، حماس ہے، ہوتیز باغیز ہے، یہ تمام جو ہے وہ ایران کی پراکسیز ہیں، اور یہ کسی نہ کسی طرح ایران کے ساتھ مل کر اسرائیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ جنگ چلتی رہی، جو کہ 34 دن تک جاری رہی، لیکن اب 8 اکتوبر 2023 کو یہ جنگ اس لیے طویل ہو چکی ہے، اس کو 1 سال ہو چکا ہے، جب حماس نے باقاعدہ طور پر اسرائیل کی سرزمین پر لینڈ کرتے ہوئے وہاں پر حملے کیے، بہت سارے ان کے فوجیوں کو مارا، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے ان کے لوگوں کو جو ہے وہ اغوا بھی کر لیا۔ یہ اسرائیل کا دعویٰ ہے جس کی چھڑانے کے لیے آج اسرائیل ان پر حملے کر رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے، وہ الزام لگاتا ہے کہ اس کو ایران کی سپورٹ حاصل تھی اس ساری کارروائی۔ یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتایا کہ کیوں
اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کانفلکٹ ہے وہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس دفعہ پھر ایک جو ہے وہ وارننگ جاری ہوئی ہے، فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے پوری دنیا میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ورلڈ وار 3 جو ہے وہ ممکنہ طور پر شروع ہو سکتی ہے۔ اس کے پیچھے خالی لڑائی ایک ایلیمنٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ جو اکنامیکل ایشوز ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف یورپی یونین اور امریکہ مل کر اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی جتنی بھی یہ کارروائیاں ہیں، جینوسائیڈ ہے، قتل عام ہے فلسطین، لیبنان اور دیگر علاقوں میں، اس کو وہ رکوانے میں ناکام ہے۔ دوسری طرف رشیا اور جو چائنا ہے وہ ایران کی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑے الائز سمجھے جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ان کے درمیان جو تبادلہ بھی ہوا ہے مختلف ٹیکنالوجیز کا۔ اس کے علاوہ چائنا جو ہے اپنی بہت سارا آئل جو ہے وہ ایران سے حاصل کرتا ہے۔ تو جب 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر، اس کے بعد اسرائیل نے بے پناہ بمباری کی ہے فلسطینیوں کے اوپر، اور اب تک ہزاروں لوگ اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں لوگ اس میں زخمی ہیں۔ 20 لاکھ کے قریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے گھر ہو چکے ہیں اسرائیل کی ساری نسل کشی کی وجہ سے، اور انہوں نے انفراسٹرکچر ٹوٹلی تباہ کر دیا ہے اس وقت فلسطینیوں کا۔ اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسری طرف جو اکنامک ڈنٹ پڑ رہا ہے پوری دنیا کی جو ٹریڈ کو، وہ یمن کے راستے ہوتے ہوئے جو ہوتی باغیز ہیں، انہوں نے ابھی تک مختلف جو ایرانی اور دیگر اسرائیلی اور امریکن اور یورپی تیل بردار جہاز ہیں اور باقی ٹریڈ روٹس ہیں، اس پر بے پناہ حملے کیے ہیں، جس کی وجہ سے $1 ٹریلین کا نقصان جو ہے اب تک کہا جا رہا ہے کہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں، یہ تمام تر چیزیں دنیا کے لیے خطرے کا باعث بنتی چلی جا رہی ہوں، دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر 14 اپریل 2024 کو ایران نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ اس وقت جو اسرائیل کارروائیاں کر رہا ہے وہ براہ راست ایران کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ابھی یہ ساری باتیں چل ہی رہی تھی تو 31 جولائی 2024 کو ایران میں جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت جو ہوئی، اس کا بھی کلیم جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل نے یہ کارروائی کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں یکدم ایک دفعہ پھر کیوس پھیلا جب 17 ستمبر کو پیجر حملے ہوئے، اور جس میں حزب اللہ کے جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے، اور اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اور پھر 27 ستمبر کو حسن نصر اللہ کی جو شہادت ہے، اس کے بعد اس چیز کو اور تقویت مل رہی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح رکنے والا نہیں ہے۔ اور پھر ایران نے دوبارہ 1 اکتوبر کو جو ہے وہ اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں 180 کے قریب انہوں نے میزائل جو ہیں وہ بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ یہ وہ تمام تر تفصیلات ہیں جو اس سارے ایریا اس وقت خطے میں فلیش پوائنٹ بنی ہوئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو الارمز جنریٹ ہوئے ورلڈ وار 3 کے، اس میں کورین وار 25 جون 1950 سے جو 27 جولائی 1953 کو ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جنگ چھڑ سکتی ہے، تیسری ورلڈ وار۔ پھر برلن کرائسس جو ہے وہ 4 جون سے 9 نومبر 1961 میں جو پیدا ہوا، اس کے بعد بھی یہ کہا گیا کہ وار چھڑ سکتی ہے، تیسری جنگ عظیم۔ کیوبن میزائل کرائسس جو ہے، اس کے بعد بھی یہ کہا جاتا رہا کہ یہ 1962 میں یہ ہوا تھا کہ یہ دوبارہ ورلڈ وار جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے سوویت یونین اور جو ہے وہ اس امریکہ کی وجہ سے۔ جو اس کے بعد سائنوویٹ سوویت بارڈر کانفلکٹ 2 مارچ 1969 میں یہ جو بات ہوئی تھی، سوویت یونین اور چین کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا تھا، اس کے بعد پھر یہ الارم جنریٹ ہوا کہ اب تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر نوریڈ کمپیوٹر کا ایک مسئلہ بنا جو امریکہ کا سسٹم تھا 1979 میں، جس میں امریکہ نے فل ایمرجنسی تیاری کا اعلان کیا تھا کہ وہ ریٹیلیٹ کرے گا۔ اس کے بعد سوویٹ ریگارڈ میل فنکشننگ 26 ستمبر 1983 کو یہاں پہ ان کا جو میزائل کا جو وارننگ سسٹم ہے اس میں ایک میل فنکشن ہوا تھا، اور یہ جنریٹ ہو گیا تھا وار کے اس پر اٹیک ہونے والا ہے، اور پھر تیسری ورلڈ وار کا جو ہے وہ الارم جنریٹ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد لاسٹ جو اس مڈل ایسٹ کا جو تنازع ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ روس اور یوکرین کی جو جنگ 24 فروری 2022 سے شروع ہوئی ہے، اس کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ اب تیسری جنگ عظیم شروع ہونے والی ہے۔ لیکن جب بھی جنگ ہوگی، اب جنگ کیونکہ روایتی ہتھیاروں سے ہٹ کر جدید ٹیکنالوجی کی طرف جا چکی ہے۔ اٹامک جو بم ہے وہ بھی بہت سارے ممالک کے پاس ڈکلیئرڈ ہیں۔ ایران کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس وہ اٹامک پاور حاصل کرنے والا اٹامک میزائلز تیار کر رہا ہے۔ اور ابھی یہ جو یحییٰ کی شہادت ہوئی ہے حماس کے سربراہ کی،
اس کے بعد ایران نے جو یہ کہا کلیم کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم کو مارنے کی کوشش کی ہے، تو اسرائیل نے بھی ایران کے اندر ان کی جو تنصیبات ہیں، آئل ریفائنریز یا دیگر ہائی ویلیو ٹارگٹس، ان کو نشانے پر رکھ لیا ہے اور اس پر حملہ کرنے کی جو منظوری دے دی گئی ہے، اور امریکہ کو اس کا آگاہ کر دیا گیا۔ اور اگر اس طرح اب دوبارہ پھر کوئی نہ کوئی بڑا اٹیک ہوتا ہے ایران کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے ایران پر، تو یقینی طور پر یہ جنگ مزید ایسکلیٹ کرے گی، اس کا نقصان پوری دنیا کو ہوگا، اس میں پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہوگی اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس کے لیے ابھی جو پوری دنیا کے جو بڑے کرتا دھرتا ہیں ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن ہے، اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسرائیل جو کہتا ہے کہ 7 اکتوبر کے جو ماسٹر مائنڈ تھے جنہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، حماس کے سربراہ یحییٰ، ان کو مار دیا گیا ہے، تو اب اس کے بعد ان کا مدعا ختم ہو گیا۔ امریکہ کی طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے، لیکن اسرائیل باضد ہے کہ وہ جب تک تمام اپنے اہداف کو حاصل نہیں کر لیتا، وہ اپنی یہ کاروائیاں نہیں روکے گا۔